शमसुद्दीन के इन अल्फाज पर अब्दा ने मरसीना की तरफ देखा और कहने लगी, मरसीना मेरी बेटी, अब जबकि मुजद्दुद्दीन मिशाल के साथ शादी पर रजामंद हो गया है तो मेरी बेटी वो लौटे तो पता चले कि आने वाले कासिद के साथ वो क्या मामला करता है। अगर तो आज रात रुकता है तो फिर कल दिन के वक्त मिशाल और मुजद्दुद्दीन के निकाह का एहतमाम किया जाए। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर को अब्दा रुकी, फिर मिशाल की तरफ देखते हुए कहने लगी, मिशाल मेरी बेटी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ कि तुम अपनी मंजिल, अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुई हो। मेरी बेटी, मेरी दुआ है कि तुम दोनों मुजद्दुद्दीन के साथ खुश और आसूदा रहो। बेटी, अगर तो मुजद्दुद्दीन आज रुकता है तो कल तुम दोनों की हैसियत मियाँ बीवी की सी होगी। तुम मुजद्दुद्दीन के साथ उठ बैठ सकती हो, उसका काम कर सकती हो, ऐसे ही जैसे मरसीना करती है। यहाँ तक कहने के बाद अब्दा एक बार फिर रुकी, फिर कहने लगी, मरसीना, तुम और मिशाल दोनों अब ये करो कि जमारा और अबीरा को अपने साथ लो, फौरन खाना लगाओ। हो सकता है मुजद्दुद्दीन को कूच कर जाना पड़े, मैं नहीं चाहूंगी कि वो भूखा प्यासा यहाँ से जाए। अब्दा की इस गुफ्तगू से मिशाल खुश और मुतमईन हो गई थी। फिर खुशी भरी आवाज में अब्दा को मुखातिब करके कहने लगी, माँ, अगर आपकी रजामंदी हो हम खाना यहीं लगा देती हैं, ताया को खाना वहां पहुंचा देती हैं। अब्दा ने जब असबात में सर हिलाया तब मरसीना, मिशाल, जमारा उठ के मतबख की तरफ होली थी। वो चारों खाने के बर्तन उठा रही थीं कि बड़ी तेजी से मुजद्दुद्दीन नशिस्त गाह से उधर आया। सब इस्तफहामिया से उसकी तरफ देखने लगे थे। इस मौके पर अब्दा को मुखातिब करके मुजद्दुद्दीन कहने लगा, माँ, सुल्तान ने मुझे फिलफौर तलब किया है, मैं आज रात यहाँ कयाम नहीं कर सकूंगा। अगर खाना जल्दी लगा दिया जाए तो मैं फिलफौर खाना खा के यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मुजद्दुद्दीन को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसको मुखातिब करके मिशाल बोल पड़ी थी, देर नहीं, खाना बिल्कुल तैयार है, सब बैठे हैं, इकट्ठे बैठकर खाते हैं। मुजद्दुद्दीन ने फिर माँ को मुखातिब किया, अम्मा, मेरा जाना बड़ा जरूरी है, सलीबियों ने फिर मिस्र पर हमला कर दिया है, कुछ इलाकों पर वो काबिज भी हो गए हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों के सलीबी भी सर उभारते हुए हमारे लिए खतरात खड़े कर रहे हैं। अब्दा ने भी मुजद्दुद्दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, बेटे, अगर ये बात है तो आने वाले कासिद को खाना वहीं नशिस्तगाह में पहुंचाओ। जवाब में मुजद्दुद्दीन कहने लगा, नहीं अम्मा, मैं उससे बात करके आया हूँ, वो पहले लश्करगाह में आया था, वहां उसके जानने वालों ने उसे खाना खिला दिया है, वो जा चुका है, मैं भी खाना खाकर उसके पीछे लश्करगाह में जाऊंगा। जो मुसल्ला दस्ते मेरे साथ आए थे उनके साथ मैं सुल्तान की तरफ कूच कर जाऊंगा। माँ, इससे पहले मोहतरम समरून के साथ भी मेरी बात हो चुकी है, आप सबके साथ भी मैं बात कर चुका हूँ। अगर इस वक्त वो कासिद ना आता तो मैं आप सब लोगों को साथ लेकर दमिश्क जाता, लेकिन चूंकि मुझे हंगामी हालत में यहाँ से कूच करना पड़ रहा है, शमसुद्दीन और खलतख मेरे साथ नहीं जाएंगे। ये 1-2 दिन ठहर के दमिश्क का रुख करेंगे और कुछ दिन ठहर के वो आप लोगों को दमिश्क ले आएंगे। मैं वहाँ बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार करूंगा। अब्दा ने इसकी तायद की। इतनी देर तक खाना लगा दिया गया, सबने बैठकर खाना खाया। फिर मुजद्दुद्दीन उठ खड़ा हुआ, अपनी ख्वाबगाह की तरफ गया। उसके पीछे जाने के लिए मरसीना अपनी जगह से उठी तो मरसीना को मुखातिब करके अब्दा कहने लगी, मरसीना बेटे, मुजद्दुद्दीन कुछ देर बाद यहाँ से कूच करेगा, वो अपना लिबास तब्दील करने अपने कमरे में गया है। मैं जानती हूँ तुम उसके कूच की तैयारी कराओगी, मिशाल को भी अपने साथ लेकर जाओ। अब्दा के इन अल्फाज से मरसीना मुस्कुराते हुए बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। फिर झुकी, मिशाल का हाथ पकड़कर उठाया और फिर उसे अपनी ख्वाबगाह की तरफ ले गई। ख्वाबगाह में दाखिल होकर मरसीना ने मिशाल का हाथ दबाते हुए और फिर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहने लगी, हिचकिचा क्यों रही हो? बेफिक्र होकर अंदर आओ, अब इस कमरे पर तुम्हारा भी हक है। और सुनो, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब वो कूच करते हैं तो उनकी तैयारी कैसे करानी होती है, और आइंदा ये तैयारी मैंने नहीं तुम अकेली ने कराया करनी है। मिशाल मुस्कुरा दी थी। फिर दोनों आगे बढ़कर मुजद्दुद्दीन के घोड़े की जीन से लटकाई जाने वाली वो खर्जीनें तैयार करने लगी थीं, जिनमें कपड़े और जरूरियात का दूसरा सामान हुआ करता था। पर्दे के पीछे से जब मुजद्दुद्दीन अपना जंगी लिबास पहनकर निकला तो उसने देखा कि ख्वाबगाह में मरसीना और मिशाल दोनों उसका सामान तैयार करके उसकी मुंतजर खड़ी थीं। घोड़े की जीन से बांधी जाने वाली दोनों खर्जीनें मिशाल ने उठा रखी थीं। मुजद्दुद्दीन आगे बढ़ा और मिशाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहना शुरू किया, ये खर्जीनें मुझे दे दो। और मिशाल ने बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दुद्दीन का आगे बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं, आप मुझे इस सादत से महरूम ना करें, दोनों खर्जीनें खुद लेकर मैं अस्तबल तक जाऊंगी। इस मौके पर मुस्कुराते हुए मरसीना भी बोल उठी, आज तो ये खर्जीनें मुझे नहीं दे रही, मैंने इससे कहा चलो एक तुम रख लो, एक मैं लेकर चलती हूँ। कहने लगी, नहीं, दोनों मैं ही लेकर चलूंगी। इस पर मुजद्दुद्दीन मुस्कुरा दिया। मरसीना भी मुस्कुरा रही थी। इस मौके पर मुजद्दुद्दीन ने मरसीना को मुखातिब किया, मरसीना, अब पहले की निस्बत मिशाल का ज्यादा ख्याल रखना, ये अब हमारे हर काम, हमारी हर चीज, हमारे असासे में बराबर की हिस्सेदार है।
مرسینہ نے آگے بڑھ کر مشال کی پیشانی چوم لی، پھر کہنے لگی، آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو اس سلسلے میں کبھی کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ مشال اداس ہو گئی تھی۔ اس موقع پر مرسینہ نے اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں ہی بولے جا رہی ہوں، تم بھی تو کچھ بولو، امیر رخصت ہو رہے ہیں۔ بڑی اداسی اور افسردگی سے مشال نے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ ہمیشہ بت خانوں کے خلاف سحر کا خورشید بن کر ابھرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند قدوس آپ کو کرب مسلسل، گرم سرابوں جیسے ماحول، سرد خلوتوں کے زندان کی سنگینی جیسی ساعتوں، کف اڑاتے اندیشوں، سایوں کی طرح ابھرتے خطرات، خیر و شر کی رزمگاہ میں نصرت و کامیابی کا نقیب بن کر نکالے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت جب کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ میرا رب آپ کو ہمیشہ رواں بادلوں جیسی سربلندی، ضمیر وقت جیسی توقیر، کائنات کی روح جیسی عزت، ہم دونوں کے لیے صحابوں کی نمی سی محبت اور ستاروں کی سی آسودگی عطا کرے۔ مجد الدین تھوڑی دیر تک بہت غور سے مشال کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مشال، ابھی تو ہمارا نکاح ہونا تھا، تم پہلے ہی اس قدر اداس اور افسردہ ہونا شروع ہو گئی ہو۔ رخصت کرنے کا طریقہ مرسینہ سے سیکھنا، یہ اپنے جذبات کو دل میں چھپا کر رکھتی ہے، لیکن جب میں رخصت ہوتا ہوں یہ ہمیشہ ظاہری مسکراہٹ لبوں پر رکھتی ہے۔ میری رخصت کے وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ میں سب جانتا ہوں۔ اس کی سانسیں، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے چہرے کے تاثرات، سب کچھ مجھے بتا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی زبان اور اپنی حرکات و سکنات سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیتی۔ اس موقع پر مرسینہ مسکرا دی، مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہیں، مشال بھی ایسا ہی کیا کرے گی۔ اب باہر چلیں، سب لوگ بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ باہر آئے جہاں کھانا کھایا گیا تھا، وہاں سے سب اٹھ کر صحن میں جمع ہو گئے۔ سمرون بھی وہاں آ چکا تھا۔ خلتق اور شمس الدین مجد الدین کے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے وہاں لے آئے تھے۔ وہ تینوں بھی آگے بڑھے۔ مشال نے خود آگے بڑھ کر دونوں خرجینیں گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، پھر مجد الدین سب سے ملا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ جس روز مجد الدین حلب سے دمشق پہنچا، اسی روز سلطان نور الدین زنگی نے سارے سالاروں کو اپنے پاس جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ شیر کو مجد الدین، فخر الدین، مسعود، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور دیگر چھوٹے بڑے سالار وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان نور الدین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجد الدین، کیا تم اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو شمس الدین اور خلتق کہاں ہیں؟ مجد الدین نے اپنی نشست پر پہلو بدلا، پھر کہنا شروع کیا، سلطان محترم، جس وقت آپ کا قاصد حلب پہنچا، میں اسی وقت اس کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کر آیا ہوں۔ میرے بعد شمس الدین اور خلتق دونوں گھر کے باقی افراد کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے، اس بنا پر وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ مجد الدین جب خاموش ہوا، سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، میرے خیال میں تمہارے یہاں پہنچنے پر تمہاری غیر موجودگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اس کی خبر بھی تم کو ہو چکی ہوگی۔ اس پر مجد الدین بول پڑا، سلطان محترم، یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں محترم شیرکوہ سے ملا۔ میرے بعد جو تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح پشاور یہاں پہنچا اور آپ سے مدد کی درخواست کی، وہ ساری تفصیل مجھ سے امیر شیرکوہ نے کہہ دی ہے۔ سلطان نور الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن دایا، تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں۔ پشاور نے ابھی تک یہیں قیام کیا ہوا ہے۔ مجد الدین فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میں اس سے مل چکا ہوں۔ سلطان نے پھر کہنا شروع کیا، پشاور کی مدد کے لیے میں شیرکوہ کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ ہم تمہاری آمد سے پہلے کر چکے ہیں، لیکن ایک اور مہم سر اٹھا رہی ہے، اور وہ سنیترا کے صلیبیوں کی قلعہ بالدبک اور جیسل کے درے پر واقع ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کا خوب کام دیتا ہے۔ ان علاقوں میں جس قدر قلعے ہیں، یہ ان میں سے سب سے بلند، مستحکم اور مضبوط خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلے سے صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اب وہ صلیبی اکثر و بیشتر شہر اور قلعے سے نکل کر آس پاس کے مسلمان علاقوں پر شب خون مارتے ہیں، دور تک ترک تاز کرتے ہیں اور مسلمانوں سے چھینا ہوا مال لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا وہ حملہ چونکہ دور دراز ہے، اس لیے ہم نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن اب انہیں سبق سکھانے کا موقع آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک لشکر کے ساتھ تم سنیترا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی لشکر سنیترا سے نکل کر مسلمان علاقوں کی طرف رخ کرے تو اسے روکو اور انہیں ان کی حرکتوں کی کڑی سزا دو۔ فی الحال میں یہی دو مہمیں رکھنا چاہتا ہوں، پھر جب تم اور شیرکوہ لوٹو گے تو میں مارم والوں کو بھی عبرت خیز سبق دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے پھر ہمارے خلاف شرارتوں پر کمر باندھ لی ہے۔ شیرکوہ آج پشاور کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا چاہتا ہے، اس کا بھتیجا صلاح الدین اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب تم آج ہی پہنچے ہو تو؟ مجد الدین فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میرے اللہ نے چاہا تو میں بھی آج ہی دور دراز سنیترا کے قلعے کی طرف روانہ ہوں گا۔
اور اگر وہاں سے کسی صلیبی لشکر نے مسلمان علاقوں پر یلغار کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں ایسا سبق سکھا دوں گا کہ آئندہ وہ مسلمان علاقوں میں ترک تاز کرنا بھول جائیں گے۔ سلطان نے اس سے اتفاق کیا اور پھر اسی روز شیرکو اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجا اشاور کی مدد کے لیے مصر روانہ ہو گئے، جبکہ چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ مجد الدین سنیترا کا رخ کر گیا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ نے جو حسین ترین لڑکیاں اپنے کام کی ادائیگی کے لیے بھیجی تھیں وہ بڑی سرگرمی سے اپنے عمل میں مصروف تھیں۔ ان میں رقص کرنے والیاں بھی تھیں، ان میں گانے کی بہترین مہارت رکھنے والی مغنیاں بھی تھیں۔ پہلے ان لڑکیوں نے اشاور کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اب وہ اپنی خوبصورتی، اپنے رقص، اپنے زمزموں کی وجہ سے فرغام پر چھا چکی تھی۔ فرغام ایک روز اپنے چہیتوں اور وفاداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یروشلم سے وہاں کام کرنے کے لیے آنے والی لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ فرغام نے ان سے نغمہ سرا ہونے کے لیے کہا۔ فرغام کی فرمائش پر ہر ایک لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھی۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے ساز سنبھال لیے تھے، پھر ساز بجنا شروع ہوئے اور ان سازوں کی لے پر زرغام اور اس کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لڑکی گانے لگی تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: افتاں خیزاں ہی گزاری ہے جس قدر گزری، کون جانے عمر کے دشت میں کیا کیا گزری، ہم جن کے لیے مرتے تھے وہ ملنے سے گریزاں، ہائے کیا رنگ دکھائے وقت کی مد و جزری، وہ کبھی مل بھی گئے سرے راہ تو یوں گزرے، آشنا راستوں پہ جیسے شناسائی گزری، نگاہ اٹھا کے دیکھا نہ کبھی معذرت چاہی، کوئی دیکھے اس نفرت نگار کی بے قدری، ہم تو روح و جسم کے رشتے سے ہم سفر تھے، لے گئی نبت جاں رقیبوں کی بد نظری، روز آتے ہیں میرے خیال کی چلمنوں میں، یاد میں ان کی روح سرابوں سے ہو جیسے گزری، دیکھے ہیں بے منزل ہی گزرتے اکثر راہی، ہم بھی ان سے ہیں جن پہ یہ افتاد ہے گزری۔ اس کے بعد زرغام کے کہنے پر کچھ لڑکیوں نے ساز بجانے شروع کیے اور کچھ نے ناچنا شروع کیا۔ شروع میں وہ بڑی آہستگی اور تمکنت سے رقص کرتی رہیں، پھر بھڑک اٹھی، بالکل جیسے شمسی شعائیں اور نجوم و قمر کی ضیاء ہر شے ان کے اندر گھس کر نفرت کے زیر و بم کے طوفان کھڑی کرنے لگے ہوں۔ ہوس کے نگار خانے جیسے اپنے جسم کے باریک لباس کو وہ بار بار ہلاتے ہوئے چاروں طرف خوشبو، باس اور مہک پھیلاتی ہوئی اپنے رقص کو انوکھا، بے نظیر اور بے عدیل بنانے لگی تھی۔ رقص جب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو انہوں نے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے شرم کی دیواروں میں بے حیائی کے در کھولنا شروع کر دیے۔ اپنے لباس کے مختلف حصے ادھر ادھر کرتے وہ اپنی ذات کے بھرپور اور پرجمال خاکوں کو عیاں کرنے لگی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ زرغام کو اپنی محبت کا دیوتا سمجھ کر کوئی عہد نامہ پیش کر رہی ہوں۔ ان کے یہ رقص جذبات کی پامالی اور دل و جان کا روگ بننے کے لیے کافی تھے۔ وہاں بیٹھے لوگوں پر عجیب و لطیف غنودگی آمیز میلے جذبے طاری کر رہے تھے۔ ان رقاصاؤں کے صحرا کی طرح تپتے جسم، بے حیائی کو ترستی آنکھیں اور پھر تیز بھڑکتی شانوں اور تشدد پہ اترتی عشرت و مسرت گیتوں کی لے پر وہ اس طرح لہرا رہی تھیں جیسے سرسبزی و شادابی میں کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ انہوں نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو اپنے شباب کے اثرات سے مسحور کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یروشلم سے آنے والی ان لڑکیوں کا رقص جب اپنے عروج پر تھا، عین اسی لمحے ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ زرغام کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر زرغام بے-دگ اٹھا۔ لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے رقص ختم کرنے کو کہا، جس سے لڑکیوں کے قدم رک گئے۔ ساتھ ہی زرغام نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تب اپنے ارد گرد بیٹھے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بڑے دکھ بھرے انداز میں زرغام کہنے لگا، میرے عزیزوں، لگتا ہے ہمارے لیے منتشر کر دینے والے لمحات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہمارا ساتھی خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیرکو اور اس کا بھتیجا ہم پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آؤ ان کی راہ روکنے کے لیے کچھ کریں۔ اس کے ساتھ ہی زرغام وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرغام فوراً حرکت میں آیا۔ ایک جگہ اس نے لشکر تیار کیا اور اپنے بھائی ناصر الدین کی کمانداری میں اس لشکر کو شیرکو اور اس کے بھتیجے صلاح الدین کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ بلبیس کے قریب تلے پست کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ناصر الدین کے لشکر کو دیکھتے ہی شیرکو اور لشکریوں نے سمندر کی گہرائیوں سے فلک کی بلندیوں تک قہرمانیت کے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر شیرکو اپنے لشکر کے ساتھ ناصر الدین کے لشکر پر ایسے حملہ آور ہوا جیسے برفانی سمندر کے سفید چہرے پر برہنہ اور گرم آگ کے شعلے نزول کرتے ہیں، جیسے سنگ و خشت کو پگھلا دینے والے سیل آتش کے طوفان اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں، جیسے جنگی تجربات کے سارے کمالات کو نگل جانے والے حیات کے معراج اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناصر الدین کے لشکری اس حملے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔
انہوں نے محسوس کیا کہ شیرکوہ اور اس کے لشکری پراستبداد، مردم آزاری، پرتشدد اور تباہ کاری، تخریب ستمگری کا خاتمہ کر دینے والے، شرق و غرب تک پھیل جانے والے الاؤں، شولوں اور شراروں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ناصر الدین حیران و پریشان تھا کہ وہ کس انداز اور کس سمت سے دباؤ ڈالتے ہوئے شیرکوہ کے خلاف کامیابی حاصل کرے۔ اس کے لشکری دیکھ رہے تھے شیرکوہ کے حملوں میں چنار کے نیلگوں سبز پیڑوں میں پھیلتی محبت کی خوشبو جیسی تازگی، زمین پر گرے مغلوں کے گھونگوں اور غلامی میں پڑی جانے والی حمد کی سرشاری جیسی شادابی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ شیرکوہ اور اس کے لشکریوں نے ناصر الدین اور اس کے لشکر کی حالت، سفر کے دشت میں جانی انجانی بے چارگی، تاریکیوں کے شیطانی جذبوں میں ہزیمت کی گہری دھند اور آلام کی گراں باری کو بڑھاتے، گھٹن کے خوف اور حسد کے سرخ ہوتے الاؤ جیسی بنانا شروع کر دی۔ مصری زیادہ دیر تک شیرکوہ کے اجل کی دستک دیتے حملوں، سانسوں کو سلوٹ سلوٹ کر دینے والی اس کی خود اعتمادی، اس کی گردش لہو میں تہ در تہ سرسام کی کیفیت طاری کر دینے والے اس کی ضربوں، اور قضا بن کر رقصاں ہو جانے والی اس کی جرت مندی اور دلیری کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ زرغام کی بدقسمتی کے حب سے وقت اسے شیرکوہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے فوراً یروشلم کے بادشاہ سے مدد طلب کی، لیکن اموری کے پہنچنے سے پہلے ہی شیرکوہ نے اس کی بساط الٹ کے رکھ دی تھی۔ اس کے ٹکراؤ پر بدترین شکست دی اور پھر شیرکوہ شکست خوردہ لشکر کا تعاقب کرتا ہوا سیدھا قاہرہ میں جا داخل ہوا۔ زرغام شیرکوہ کے ایک لشکری کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بھائی ناصر الدین گرفتار ہوا، جسے اشاور نے قتل کروا دیا۔ یوں اشاور مسند وزارت پر قابض ہو کر مصر کے کاروبار حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ خلیفہ وقت اس قدر بے بس اور لاچار تھا کہ اسے ان حالات کو سمجھنے اور انہیں سنوارنے کی ہوش تک نہ رہی تھی۔ مسند وزارت پر استوار ہونے کے بعد اشاور نے حالات کو جب پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تو شیرکوہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات کے علاوہ مصر کی آمدنی کا تیسرا حصہ اس کو ادا کرے۔ کہتے ہیں اشاور انتہا درجے کا بد فطرت اور بددینت انسان تھا۔ مسند خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا اور شیرکوہ سے نجات حاصل کرنے کی فکر اور سوچ بچار کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہوئے شیرکوہ کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شیرکوہ سختی پر اتر آیا ہے اور اس نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو شیرکوہ کو تیسرا حصہ دینے پر رضامند ہوا۔ شیرکوہ نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات بھی وہ ادا کرے، ورنہ ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اشاور بڑا دھوکے باز اور بدبخت قسم کا انسان تھا۔ جس وقت وہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس شکایت لے کر گیا تھا، اس وقت وہ روتا تھا، سر پیٹتا تھا، ہر چیز قبول کرنے پر تیار تھا، لیکن مسند وزارت پر بیٹھنے کے بعد اپنے محسن شیرکوہ سے مفاہمت کرنے کی بجائے اس نے وعدہ خلافی اور غداری پر کمر باندھی اور قاہرہ کے دروازے بند کر کے لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ شیرکوہ نے اپنے لشکریوں کو قاہرہ کے ارد گرد پھیلا دیا اور اپنے بھتیجے صلاح الدین کو لشکر کا ایک حصہ دے کر ضروری سامان لانے کے لیے بلبیس کی طرف روانہ کر دیا۔ اشاور اگر اپنے بلبوتے پر شیرکوہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کے کردار کی سیاہی اتنی نمایاں نہ ہوتی، لیکن شیرکوہ کو نیچا دکھانے، اسے ذک پہنچانے کی دھن میں اس نے اپنے ضمیر تک کو فروخت کر دیا اور وہ ملت فروشی کی راہ پر چل نکلا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ شیرکوہ کسی بھی صورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہ کہ اس نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس نے صلاح الدین کو بلبیس کی طرف روانہ کر دیا ہے، تب اس نے یروشلم کے بادشاہ اموری سے شیرکوہ کے خلاف مدد طلب کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ صلیبی لشکر کے لیے رسد اور سامان حرب و ضرب کے علاوہ 1000 دینار فی پڑاؤ کے حساب سے دے گا۔ یروشلم کا بادشاہ تو پہلے ہی مصر میں داخل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فوراً ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر میں داخل ہو گیا۔ اشاور کی مزید ملت فروشی، اس نے اپنے 5000 لشکری بھی یروشلم کے بادشاہ اموری کے تحت کر دیے۔ اموری اور اشاور کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں شیرکوہ صلاح الدین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تھا، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ چھوٹا ایک لشکر صلاح الدین کے پاس اور باقی قاہرہ میں شیرکوہ کے پاس تھا۔ شیرکوہ کو جب خبر ہوئی کہ غداری کرتے ہوئے اشاور نے یروشلم کے بادشاہ آموری کو بلا لیا ہے اور یہ کہ آموری ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہوا ہے، تب حالات کا رخ دیکھتے ہوئے شیرکوہ نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور جس قدر لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بلبیس میں اپنے بھتیجے صلاح الدین سے جا ملا اور دونوں چچا بھتیجا بلبیس میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یروشلم اور اشاور کے لشکر نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا۔
ان دونوں نے پوری کوشش کی کہ قلعے پر پے در پے حملے کرتے ہوئے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی کوشش، ان کا کوئی جتن شیرکو اور اصلاح الدین کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئی، اور ان دونوں چچا بھتیجا نے صلیبی اور اشاور کے لشکر کو قلعے کے قریب تک نہ پھٹکنے دیا۔